अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। वेलकम जाहिद खान साहब। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहेब और उजाला साहिबा और दीगर टीम और वो सब लोग जिनकी जिंदगी की मंजिल खुदा की जात है, उन सबको खुदा का सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेंबरान को, मेहमान खसूसी को, मोहतरम फैसल भाई साहब को, सभी की खिदमत में सलाम अर्ज है और अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करती हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, पहला सवाल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आजकल हर तरफ एथियस्ट लोगों का बहुत ज्यादा दौरा है। उन्होंने कई ग्रुप भी बना रखे हैं और पर्सनल चैनल भी हैं। तो जब मैंने तवज्जो से उनको सुना और ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि वो जब शुरू करते हैं अपना चैनल तो कहते हैं साइंस का सलाम हो, और आखिर में वो साइंस हाफिज कहकर खत्म करते हैं। यानी वो खुदा हाफिज के बजाय साइंस हाफिज कहते हैं। खुदा को अपनी जिंदगियों से बिल्कुल निकाल चुके हैं। उनको ये बात किस तरह समझाई जाए कि साइंस सिर्फ ये बता सकती है कि जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता सकती कि वो क्यों हो रहा है। मतलब मुल्हिदों के साथ बातचीत का दरवाजा खोलने के लिए क्या तरीका है जो बेहतरीन और कारगर हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम उजाला साहिबा। आपने जब ये कहा ना कि पहला सवाल पेश करती हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान खुदा की तरफ किया कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो शुरू करें। हम भी शुरू और आखिर में खुदा के लिए बैठे हुए। तो थैंक यू सो मच। मोहतरम, आप तो अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, क्योंकि आपकी मोहब्बत तो हर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है और वो पहली सी नहीं रही, बल्कि उससे सितारों और सैयारों की रफ्तार से कहीं से कहीं निकल चुकी है, बहुत आगे का सफर तय कर चुकी। मैं इस चीज को, अल्लाह को पॉजिटिव निगाह से देखता हूँ। अगर वो खुदा को छोड़ बैठी है तो मजहबों को भी छोड़ बैठी है। यानी कि अब कोरा कागज रह गया है। अब देखते हैं इस कोरा कागज पे नाम किसका लिखा जाएगा। तो मेरा इनसे वास्ता पड़ता रहता है यूरोप में। तो जो मैंने साइकोलॉजिकल पाया है, नफसियाती तौर पे तलाश इनको भी है, लेकिन तलख तजर्बात के बाद जब उन्होंने मजहबों को और खुदा को छोड़ा, तो वो कहते हैं ना कि वो क्या है, मिसाल के जब वो दूध तता पीता है तो जब मुंह जल जाए तो जाग को भी बड़ी एहतियात से पीता है। अब रह गया जो मैंने हमेशा कहा है, ये मैं पहला ही शख्स हूं जिसने ये बताया है। और अपनी किताबों में साइंस बताती है कि हाउ थिंग वर क्रिएटेड, चीजें कैसे पैदा की गई। ये बेस ऑन एक्सपेरिमेंट पे है। और रूहानियत बताती है क्यों तख्लीक किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, जहां तक
میں نے جو تجربات کیے ہیں ان الحاد لوگوں سے، وہ خدا کو ملنا چاہتے ہیں اور سائنس کو سامنے رکھتے ہیں، تو میرا کام آسان ہو گیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں ٹاپ قسم کے لوگ جیسے ڈاکٹر ڈی میکا، ڈاکٹر مارٹن اور لسٹ بنی پڑی ہے، وہ لوگ میڈیسن اور سائنس کی ریسرچ میں انتہائی نام آ چکے ہیں، جو پازیٹیو طریقے سے کہتے ہیں کہ خدا تو نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنٹ بینگس ہے جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، یعنی کہ جو کائنات نتیجہ ہے، اس کائنات کا نظام اور جو نتیجہ ہے اسی کی وجہ سے ہے، لیکن وہ اسے خدا کا نام نہیں دیتے، نام جو بھی چاہیں آپ دے دیں۔ تو میں یہاں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگ جو الحاد کی طرف ہیں کوئی بے وقوف پاگل نہیں ہے، ان کے پاس بھی علم ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ سائنس یا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کو اس کے طریقے کے ساتھ انسان داخل ہوتا ہے، یونیورسٹی میں تھیوری کرتا ہے، پھر پریکٹیکل کرتا ہے، پھر جا کے اس کو ٹائٹل ملتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، سائنس میں ہے، میڈیسن میں ہے۔ تو روحانیت کو بھی میں اسی رخ پر لے کے آتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ اس کی ابتدا اور اس کے سمیسٹر کیا ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں بتاتا ہوں کہ باڈی اور دماغ اور شعور، ضمیر، دل، روح اور پھر خدا کی ذات پہ ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا بتاتے ہیں ان کو کہ ان چیزوں کو پانے کے بعد مذہب کی دنیا سے آپ نکل جائیں، اور یہاں پہ وہ مذہب ہی نہیں، وہ علم ہی نہیں جو ایکسپیریمنٹ کر کے مشاہدے پر نہ لے کے آئے، اور اگر وہ وہاں نہیں پہنچاتا تو وہ علم مردہ ہے، اس کو اٹھا کے پرے کرے، کیونکہ علم کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ فاؤنڈیشن تو ہے، لیکن اس سے آگے کا جو مقام ہے وہ علم نہیں ہے، وہ مشاہدہ الہی ہے۔ پھر اس سے آگے کا مقام جو ہے وہ تجربات ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک قسم کا دھواں ہے جو بتاتا ہے کہ کہیں آگ ہے، یعنی کہ کسی کا بتاتا ہے کہ وہ انبیاء کس طریقے سے خدا سے ملے۔ اسی چیز کو میں لے کے سمیسٹر ایگزامینیشن کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سفر کرنا اور اس آگ تک پہنچنا، یہ علم سے آگے مشاہدہ الہی ہے، کیونکہ علم میں تو بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے، مشاہدہ الہی خاموش کر دیتا ہے آپ کو۔ پھر اس آگ کے پاس پہنچ کر تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے، یا تو آپ اس آگ میں گر کے اس کا حصہ بن جائیں، یہ ہے اپنا آخری تجربہ، یا پھر اس کے سیک سے ڈر کے واپس ہو جائیں۔ تو میں جن طریقوں سے اپروچ کرتا ہوں وہ بڑے اچھے ہیں، اور بڑا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ان کے ساتھ، الحاد کے لوگوں کے ساتھ، اور جو نزدیک آتے جاتے ہیں اور وہ پازیٹیو ہو کر جب مطالعہ کرتے ہیں میری کتابوں کا، میرے لیکچر، تو آسانی کے ساتھ مشاہدہ الہی کی ایک ہی چوٹ اور تجربے میں وہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے کہی بھی اسی لیے تھی، مجھے پورا یقین تھا کہ آپ کی سیرت سے کہ آپ مجھے یہ بات کہیں گے کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ ہائے 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 ہائے، کیا ہوا دل پہ ستم، تم نہ سمجھو کہ بلم۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی اپنی زندگی پہ میں کتاب لکھوں گا، اگر حق تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ ویسے تو میری ساری کتابیں خدا سے شروع ہیں، خدا پہ جا کے وہ ختم ہو جاتی ہیں، جیسے سچے لمحات خدا کے ساتھ، ہم کلامی خدا کے ساتھ،
خدا ملتا ہے، میری واپسی خدا کے ساتھ، اور بہت سی کتابیں ہیں. تو بہرحال وہ دل سے آہ نکلی تھی تو میں نے کہا بیان کر دوں. تو تھوڑا سا بھامڑ نکلا تھا، آپ نے مجھے ٹھیک ٹھاک واپس جگہ پہ پہنچا دیا. بڑا شکریہ آپ کا. جی محترم، بہت شکریہ. بڑا زبردست آپ نے علمی سا جواب دیا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے جب میں ملحدوں کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شدید تلاش اور شدید پیاس ہے جو ان کو خیال و فکر کے ہر گلی کوچے میں بھٹکا رہی ہے. مطلب یہ ان پہ تو خدا کو زیادہ پیار آتا ہوگا، کیونکہ یہ بیچارے جو ہیں یہ تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہیں، اور ملت اسلامیہ میں تو سمجھو کہ انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے. اور بڑی میرا مطلب باقی جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں وہاں کچھ ان کو آسانی ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک میں تو یہ اپنی پہچان کو بہت زیادہ چھپاتے ہیں. تو خدا کی تلاشی تھی اتنی وہ بڑھ گئی، اتنی شدید ہو گئی کہ اس کے بعد جب انہوں نے کوئی سراغ نہیں پایا تو انہوں نے الحاد کا راستہ اختیار کیا. تو میرا خیال ہے کہ ان پہ خدا کو زیادہ پیار آتا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں میں بڑے دوستانہ ماحول میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنا سید ملوت اور جو اب ہمارے ساتھ ہیں اور غفار جمع صاحب کے متعلق اگر آپ پوچھیں تو. بالکل پیار آتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کیسی کیسی ٹھوکریں کھا کر پوچھتے پوچھتے چرچوں میں، مندر میں، مسجدوں میں جب کوئی جواب نہ ملا اس زندہ خدا کا، تو پھر کہیں جا کر وہ جیسے کارل مارکس ہے، آدھی دنیا جو یورپ کی کمیونسٹ ہے وہ اس کی تعلیمات کو مانتی ہے کہ خدا کا وجود نہیں. اس کے خطوط جب میں نے پڑھے وہ کیسے کیسے تلاش کیے اس نے 17 سال، تو دل رو پڑتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی ملے گا جیسے ابراہیم عیسیٰ کو خدا ملا تھا. میں بھی خدا کے متعلق وہ کچھ بتاؤں گا جو پہلے انبیاء نہیں بتا سکے. پھر 17 سال کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس کا، اور یونیورسٹی میں انہوں نے ٹھوکر ماری کرسی کو اور کہا خدا نہیں ہے. یعنی فرق یہاں پہ یہ تھا کہ کارل مارکس خدا کو اپنے ٹائمنگ اور وقت پہ ملنا چاہتا تھا، اور خدا انسان کو اپنے وقت اور ٹائمنگ پہ ملتا ہے. بس گاڑیاں ایک دوسرے سے قریب، اتنی قریب ہوئی کہ گزر گئیں. اور صبر کی دنیا جو ہے، کہنا تو آسان ہے لیکن صبر کی بھی 3 دنیا ہے. تو تبھی میں نے کہا تھا کیا ہوا دل پہ ستم، کاش میں اپنی کتاب میں بتاؤں کہ مجھ پہ کیا بیتی ہے اس زندگی کے اندر. تو بے شک خدا کو بڑا پیار آتا ہے. انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہکشاں نہیں ہے. اگر غلط کہا تو ذرا درست کر دینا. یہ بڑی لمبا راستہ ہے، اور مجھے تو بڑا پیار آتا ہے ان الحاد کے لوگوں کے اوپر جب میں ان کو سنتا ہوں، اور وہ بھی نتیق آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ لمبی ہو گئی کہ ایک تجربہ کرا دے اس سے ہماری زندگی بدل جائے گی. سید ملوت تو اس کے گواہ ہیں اور بڑا اچھا دل رکھتے ہیں، اور بڑی کوششیں کی انہوں نے، بڑی کوششیں کی غفار صاحب کو سمجھانے کے لیے. تو ایک دن میں ٹیلی فون پہ ان سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے عرض کی
کہ یہی جو کہہ رہے ہیں کہ نیکی علم اور علم خدا ہے، تو میرا پروگرام ہوتا رہتا ہے، پھر ہم کرتے ہیں پبلسٹی یونیورسٹیز میں، تو جتنے بھی لوگ آتے ہیں سننے کے لیے، ان میں آلات کے لوگ ہوتے ہیں، سائنس کے لوگ ہوتے ہیں مختلف، تو کوشچن آنسر کیے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کی تھی ان سے بڑے پیار اور دوستانہ ماحول میں، آپ یہاں آئے، اپنی کتاب بھی لے کے آئے ہیں، اور میں یونیورسٹی میں اپنے ساتھ آپ کو بھی موقع دوں گا. آپ لیکن وہ کوشچن آنسر کریں گے، کیونکہ وہ بھی پھر فلاسفر ہیں، وہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں فلاسفی کو، وہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں سقراط، افلاطون اور ان لوگوں کو. اور میں انتظامیہ جو ہے جماعت احمدیہ، ان کا بھی لائیو پروگرام ہوگا. آپ ان سے قسم دے کے پوچھ لیں، کہا کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، ہاں ہوں کر کے بات ٹال دی. ورنہ میں تو ان کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ چاہتا تھا کہ ان کی کتاب کے متعلق کوشچن آنسر ہوں یونیورسٹیز میں، اور وہ لوگ آئیں جو اسپیشلسٹ ہیں، سقراط کی اسٹڈی کی ہے اور لوگوں کی اسٹڈی کی ہے، ان کی فلسفی کی. تو یہ بات کا پتنگڑ بنا دیا. نہیں تو میں نے ان کو اپنے ساتھ جہاں جاتا یونیورسٹی موقع دینا تھا ان کی کتاب کو، تو یہ میں نے بتانا تھا آپ کو. لیکن انہوں نے تو یعنی کہ لانتے ملانتے اور قتل تک نوبتیں پہنچا دی، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. جماعت احمدیہ جو ہے یہ بھی تیار ہو چکی تھی، جماعت یعنی کہ فرانکفرٹ کی انتظامیہ، کیونکہ ان سے دیرینہ تعلقات ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پلیز آپ کریں، ہم کھانا شانا بھی تیار کریں گے سب کچھ. تو یہ بتانا تھا مجھے. کیونکہ غفار صاحب کہتے ہیں کہ اگر جماعت احمدیہ وہ دلائل سے ہمیں ثابت کر دے میں جماعت میں واپس آ جاتا ہوں. تو میری دلی خواہش تھی کہ اس محمود اور اس رکی غلام کو انجام تک پہنچا کے آگے بڑھے. لیکن اللہ جانے دماغ میں کیا ہے. اور دوسری حقیقت یہ، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، اور ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ نسیم کے ساتھ بھی بڑی کوشش کی تھی. جو دعویٰ کر بیٹھتا ہے میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں محبت الہی کے ساتھ. ہاں سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آگے کی تعلیمات کیا ہے، لیکن پورے دل و جان سے میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے خدا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. تو میرا دل محبت سے امڑ آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کمفرٹ زون سے نکل کر اعلان کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ رکھ کر کچھ کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے. میں ویسے بھی تو جاتا ہوں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی، اور وہاں پبلسٹی ہوتی ہے، پھر وہ یونیورسٹی کے وہ جو جن کو دلچسپی ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں. تو فرینکفرٹ میں، میکٹیبرگ میں، آوا میں، ہر جگہ میں جاتا ہوں، چاہے 10 لوگ آئیں، چاہے 20 آئیں، چاہے 15 آئیں، تو میں ان کو کوشچن آنسر کا موقع دیتا ہوں. تو میری بھی خواہش تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نالج جو ہے وہ خدا ہے، میرا جو نظریہ یہ تو بالکل پہلی سیڑھی غلط ہے. کائنات خدائی اوصاف نہیں رکھتی. علم کی دنیا وہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے جیسے میٹرک، اس کے آگے جو علم کی دنیا نہیں، مشاہدہ الہی کی دنیا ہے، اور اس سے آگے حق آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہاں پردے نہیں رہتے. تو خدا جانتا ہے کہ میری دلی جن کا بھی میں سنتا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، ان سے بات چیت بھی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ نرالی قسم کا شخص نکلا کہ غلام احمد قادیان کے کھول کے دکھانے لگا کہ مجھے قتل کیا جائے. میں تو آج بھی تیار ہوں. اگر یہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ظاہر صاحب میری کتاب کو یونیورسٹی میں رکھیں، میں سوال و جواب کروں گا، لیکن وہ سوال و جواب پیار محبت کے نہیں کرتے.
وہ کریٹیکل سوال و جواب کریں گے، تنقید کریں گے اور ثابت کریں گے ان کو کہ وہ جو فلسفی ہے وہ کہاں تک ان کی پہنچ ہے. تو فلسفیوں کی دنیا وہ ثابت یہاں تک کریں گے کہ محدود ہے یا ان کا غلط نظریہ ہے. تو آئینہ میدان میں میں تو آج بھی تیار ہوں. مجھ سے کہیں، میں آج بھی دعوت دیتا ہوں غفار صاحب کو اور سید ملود کو اور جتنے بھی انبیاء آگے پیچھے لکی غلام سب آئیں. جی محترم، بہت شکریہ. میں نے بڑی توجہ سے آپ کی ساری آڈیو سنی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی وسعت قلبی ہے کہ آپ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی، آپ ان کو آڈینس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایک طرح سے ظاہر ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ آؤ اور وہاں پہ اور بھی لوگ ہوں گے اور اپنا نظریہ پیش کرو یا وہاں پہ بات کرو، تو ظاہر ہے آپ ان کو آڈینس پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ کافی مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے آڈینس کو دوسروں کے لیے پرووائڈ کرنا جب تک کہ انسان میں وسعت قلبی نہ ہو. اب میں اگلی آڈیو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ جو انسان کی اپنی دانش میں کتنا ہی قیمتی اور یونیک کیوں نہ ہو، جب تک اس کو کھلے عام فلاسفر لوگوں کے سامنے یا ایسے عالم فاضل لوگوں کے سامنے جو اس کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جب تک ان کے سامنے پیش نہ کیا جائے اور وہ اسے تنقیدی نگاہوں سے ہر پہلو سے نہ جانچیں اور اس پر کھلے بے باک اور سخت قسم کے سوالات نہ کریں، تب تک اس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے کوئی اپنے گھر میں کوئی چیز رکھ کے بیٹھا ہے، اس کو وہ کتنا بھی قیمتی سمجھتا رہے. جس طرح سونا جب تک آگ میں نہ ڈالا جائے، تپایا نہ جائے، تب تک کھرے اور کھوٹے کا پتہ نہیں چلتا. تو میرا تو خود یہ خیال ہے اور بارہا اس موضوع پہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کر چکی ہوں اس گروپ میں بھی، اور فیصل بھائی بھی اکثر کر چکے ہیں اس خواہش کا اظہار کہ اس نظریے کو وہ کھلے عام لوگوں کے سامنے پیش کریں. ہم عام لوگ تو شاید اتنے فلسافک نظریے کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، لیکن جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس کو دوبارہ سے فائنلائز کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو مختلف یونیورسٹیز میں بھیجیں گے، تو لیٹس ہوپ کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں. اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. محترم، آپ نے بھی ملحد لوگوں کی طرف بہت ہی ہمدردانہ نقطۂ نظر جو تھا وہ پیش کیا، یعنی ایک ایسی فیلنگ شیئر کی کہ آپ کو ان پر بہت پیار آتا ہے، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ خدا کو بھی ان پر پیار آتا ہوگا. میں تو جب بھی ان کے پروگرام دیکھتی ہوں یا سنتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ مسلمان بہت زیادہ غصے میں بھڑک کے گندی گالیوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ مجھے ہمیشہ ملحد لوگ اس طرح لگتے ہیں کہ جیسے بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گستاخ اور نافرمان بن جاتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. مقصد ان کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ ماں گلے لگا کر پوچھے کہ بتاؤ بیٹا مسئلہ کیا ہے. تو ان کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے ہونے کا احساس دلائے اور ان پہ کسی رنگ میں جلوہ گر ہو اور ان سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق کیا فیلنگز ہوتی ہیں. اور آپ نے عالم بالا میں کبھی ملحد لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کہاں ہوتے ہیں یہ؟ ایک شخص ابھی الہاد سے جو منکر تھا، وہ کئی سالوں سے، بلکہ جرنلسٹ بھی ہے وہ، اس نے اتنی زندگی انویسٹ کی عیسیٰ کے لیے اور بڑا سنسیئر تھا، مخلص تھا. پھر وہ اپنا چرچوں کو بھی چھوڑ گیا کیونکہ امید کہ زندگی بیت گئی پیار میں جلتے جلتے، نہ کوئی
پتہ نہیں وہ کیا ہے، نہ کوئی بات بنی نہ کوئی امید بھر آئی، تو وہ چھوڑ گیا پھر سب کچھ۔ تو پھر اسٹوٹگارٹ میں ہمارے ماننے والوں سے اس نے وہ کتاب لی، اسے پڑھا، پھر ویڈیو دیکھی، تو وہ پچھلی دفعہ آیا ہوا تھا، اس کا بھی انٹرویو کرائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو وہ کہتا ہے جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں رو پڑا کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی اس امید پر کہ وہ مجھے بھی ملے گا، یا چرچوں سے کہ عیسیٰ ملے گا۔ تو کتاب پڑھتے پڑھتے میں وہ اتنا رویا، وہ تو اتنا بےتاب ہو چکا ہے۔ اس نے کچھ سوال بھی کیے مجھ سے کہ وہ کہتا آپ کہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ہر صورت میں۔ تو ان کی نیت، کیونکہ عالم ارواح میں نیت دیکھی جاتی ہے، راہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس نے کیسا سفر کیا، اس کی کوششیں دکھائی جاتی ہیں کہ اس کی کوشش کیا تھی، اس کے مطابق نتائج نکلتے ہیں۔ تو یہ مذہب والے ایک دم فتویٰ سا جھاڑ دیتے ہیں، اسلام میں قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ ہمارے مذہب کے دائرے سے نکل گیا۔ یہ دائرے بھی انہوں نے اپنے آپ ہی بنائے ہوئے ہیں، خود ہی اپنے آپ تو رہتے نہیں ان دائروں میں، لیکن دوسروں کے لیے دائرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جو الہات جو ایتھیسٹک بڑی کوششوں کے بعد پھر وہ جا کے امید کھو بیٹھے، پھر برسن ہوئے، پھر غصہ اور نفرت میں، جیسے آپ نے کہا ہے جو کچھ پروسیس ہوا تو جہنم میں نہیں پھینک دیے جاتے ہیں، ان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس سفر کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کوشش کی، کیا چاہتے تھے۔ تو وہ سب نتائج کو اخذ کر کے یہ جو فتویٰ لگا دیتے ہیں مذہب والے، وہ جہنم میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی عالم برزخ میں ان کو اگر نیت جو تھی وہ خدا کی تھی تو اس کے سفر میں اس کے نتائج وہ اچھی دنیا میں جاتے ہیں۔ اب مجھ پہ بھی فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ کافروں کو بھی اچھی دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور بھائی عالم برزخ کا نام ہی انگنت جہان ایسے ہیں جو یہاں کا بھی رنگ ہے دنیا کا اور وہاں کا بھی رنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تین چیزوں کو پرکھ کے موٹیویشن، ڈائریکشن اینڈ ایکشن وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ دوزخ میں ان کو سڑا کے آتے۔ جی محترم، دنیا کا سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ جس جگہ، جس مذہب میں، جس دین میں، جس گھرانے میں جہاں پیدا ہو جاؤ، بس انہی روایات کو سینے سے چمٹائے ہوئے ایک تقلیدی طور طریق پر اپنی ساری زندگی گزار دو، لیکن اس کمفرٹ زون سے نکل کے، باہر نکل کے خود اپنی بصیرت کے ساتھ خدا کو پانا، اس کے ساتھ ایک ذاتی ملاقات حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کرنا، ایسا تعلق کہ بندے کو لگے کہ ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے، اور اس پہ اس کو اتنا شیور ہو کہ قسم کھا سکتا ہو۔ اصل تو بات یہ ہے، باقی تو پیدا ہونا، پھر اسی پہ مر جانا، اسی کے مطابق رسم و رواج کر کے کفن دفن کر کے قبر میں ڈال دینا، وہ تو سب سے آسان کام ہے۔ تو کمفرٹ زون سے نکلنا بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں جی محترم، یہ سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بندے کے دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس طرح مخلوق کا خالق کے ساتھ زندہ اور رشتہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اور ایک دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جو کچھ اس نے عطا کیا ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہے، اور جو نہیں دیا وہ بھی کسی وجہ سے ہے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ جس جگہ اس نے رکھا ہے وہاں پہ خوش رہنا چاہیے، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں طبقوں میں سے درست کون ہے؟ دو قسم کے لوگ نہیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ایموشنل لوگ ہیں، ایک انٹلیکچوئل لوگ ہیں،
اور ایک ایگزامپل مانگتے ہیں. ایگزامپلری لوگ ہیں. ان کی تینوں کی ڈیمانڈ مختلف ہے. یہاں اس موضوع پہ زیادہ نہیں کہہ سکتا، لیکن سوال کی طرف آتا ہوں. اینالائز کرتے ہیں تھوڑا سا. عیسیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ 1 روپے میں 2 کبوتر آ جاتے ہیں، اور نہ وہ کماتے ہیں نہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. میں مثال دے کے بتا رہا ہوں. اور ان کو بھی خدا کھلاتا ہے. ان کی پرواز دیکھ. تو یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کیا تجھ کو اس سے بہتر نہیں دے گا؟ یعنی کہ تجھے شعور دیا ہے، تو مخلوق ہے، خدا کا بیٹا بیٹی ہے، تو کیا وہ تجھے سانپ اور پتھر دے گا؟ یہ کہہ کے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی اچھا اور منشا تلاش کر، تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا، یعنی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک اینالائزیشن ایکسپیکٹیشن ہے. دوسرے وہ جو ہے لوگ مانگتے رہتے ہیں. کوشچن یہ ہے وہ مانگتے کیا ہے؟ اگر وہ فقیروں کی طرح یہ دنیا ہی مانگتے ہیں تو ایسے نہ مانگے. اگر وہ خدا کے دل کو کمفرٹ زون میں لانا چاہتے ہیں، خدا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ مانگتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر کہ ہم تجھے عارفانہ طریقے سے پالیں، تیرے دل کو جان لیں، تیری زندگی کے مقصد کو پہچان لیں، اور ہمیں کچھ منصب سونپ کے ہم تیرے انسانوں کی بھی مدد کر سکیں، تو یہ تو پھر 24 گھنٹے مانگنا چاہیے. اور میں یہ مانگتا ہوں، لیکن ذاتی طور پہ میں کچھ نہیں مانگتا، کیونکہ جب میں پلوں کے نیچے سوتا تھا تب بھی میں خوش تھا خدا کے ساتھ. آج سب کچھ دے دیا تب بھی اس کی عنایات محبت کے میں خوش ہوں، لے لے تو تب بھی خوش ہوں. لیکن مراد یہاں یہ ہوگی کہ مانگے بغیر خدا نے اس کائنات میں جو جو چیزیں ہیں وہ رکھتی ہیں. اگر انسان خدا کا ہو جائے تو یہاں سب کچھ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بھارت جو ہے، انڈیا جو ہے، اس کی ایگریکلچر 80% وہ دنیا کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے. اب وہاں لوگ خود بھوکے مر رہے ہیں. تو خدا نے تو سب کچھ دے دیا ہے. یہ انسان کیونکہ جب سے یہ اندھا پن شروع ہوا ہے تو اس نے اتنی مصیبتیں اپنے آپ پہ ڈال لی ہیں خدا کو چھوڑ کر، تو ان کے دماغوں کو گھن لگ گئی ہے. ورنہ سب کچھ دے دیا گیا ہے، جس چیز کی ضرورت تھی. ہاں بس ایک چیز نہیں دی گئی، وہ انسان اپنی محبت، اپنی رضا اور خود قدم اٹھائے کہ وہ زندگی کے مقصد کو پورا کر کے خدا کا ہو جائے. تو یہ ایکسپلینیشن ہے جو محدود وقت میں دے سکتا ہوں. جی محترم، بہت شکریہ. آج آپ ہمیں پھر ایک کسی اور ہستی کے بارے میں بتائیں جس سے آپ کی عالم بالا میں ملاقات ہوئی، اور آپ نے اس کو کیسا دیکھا، کیسا پایا، اور اس میں کیا کوالٹیز تھیں، اور وہاں اس کا نور کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں بتائیے. پھر اگر وقت بچا تو سوال تو بہت سے ہیں، وہ پھر میں پوچھ لوں گی. آج میں آپ کو خواجہ میر الدین چشتی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نبی تھے، اور انڈیا کا گھیرا کچھ ایسا جکڑا گیا کہ اسلام کے دائرے میں آنا پڑا. تو آپ کی دنیا میں پہنچا. سفید لباس میں ہے. سفید لباس سے میں کہتا ہوں تو نوروں میں کمی بیشی ہوئے، کسی کا نور زیادہ، کسی کا کم. تو خواجہ معین الدین چشتی کی دنیا میں نے بڑے بڑے شیر دیکھے. تو میں نے محی الدین سے پوچھا کہ یہ شیر روپ لیے ہوئے ہیں یا یہ کون ہے؟ تو محی الدین مجھ سے کہنے لگے، خواجہ محی الدین چشتی، یہ بھی میری طرح کے شیر ہیں،
لیکن ہمیں پورے دہاڑنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اسلام کی بندش میں ہم جکڑے گئے. تو پھر وہاں مجھے وہ لے کے گئے اپنے خاص مسکن پہ جو ان کا محل تھا، اور وہاں میں نے ان کو بھی دیکھا، نوری مخلوق کو جو ان کے پاس آتی ہے پرواز کر کے، اور وہ سنتی ہے ان سے معرفت الہی کے راز. تو خواجہ محی الدین چشتی کی یہ عنایت اور بہت سی ذاتی باتیں بھی بتائیں مجھے کہ میں اسلام کے کچھ ایسے نیرو مائنڈڈ پر بہت سی چیزیں بتانا چاہتا تھا اور کھولنا چاہتا تھا، لیکن جو دائرہ میرے ارد گرد تھا وہ بھی اسلام کا ہی تھا، اس لیے مجھے بہت سے کمپرومائز کرنے پڑے، اور جس کے نتائج عالم ارواح میں اچھے نہیں نکلے، ورنہ آج ہند کی دنیا اور ہوتی. جی محترم، میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ گزرے ہیں، چلو زندگی میں ان کو اسلام کے وجہ سے کہ یہ تشدد کا شکار نہ ہو جائیں، نہیں بیان کر سکے، لیکن اگر یہ اپنے مشاہدات لکھ کے چھوڑ جاتے، آخر مرنے کے بعد کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا؟ تو جو کچھ انہوں نے دیکھا سنا تھا وہ دنیا کے سامنے آ جاتا. جی، وہ کل بھی عطر صاحب نے اپنا وقت دیا، تو بڑی نوازش ہے آپ کی اور میر فیصل صاحب اور وہ لوگ جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں. یہ جان لیں کہ خدا کا دل اپنے متعلق نہیں بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو وہاں پہنچا دیں جہاں نہ آپ کو نبی کی نہ مسیح کی ضرورت پڑے، اور مشاہدت الہی کی دنیا میں پرواز کرتے ہوئے آپ کا ایک تعلق خدا سے ہو جائے. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس. جی محترم، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور فیصل بھائی شاید کہیں بزی ہیں، تو بہرحال میں اپنی طرف سے، فیصل بھائی کی طرف سے اور پیور ڈسکشن کی پوری ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کی شکر گزار. مرنے کے بعد بگاڑ یہی سکتے تھے کہ انہیں کافر کہتے، کیونکہ وہ گھنٹی نہیں جو آپ کی زندگی میں نہ کھڑکے، اور وہ نغمہ نہیں جو آپ اپنی زندگی میں گا کے نہ جائیں، اور وہ محبت ہی نہیں جو آپ اپنی زندگی میں دے کے نہ جائیں. بعد میں پھر شیطان ہوتے، یہ کافر ہوتے، مرتود ہوتے اسلام کے اندر، اور جو لکھ کے گئے تھے وہ بھی جلا شلا کے انہوں نے پھینک دینا تھا. تو یہ کام سارے زندگی میں ہوتے ہیں. اسی لیے وہ عیسیٰ نے کہا تھا کہ جو خدا کی منشا کے لیے میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اپنا کراس بھی اٹھائے. بعد کے حالات نے بتایا کہ وہ اپنا کراس بھی نہیں اٹھا سکا، اور وہ جو آسمانی باتیں تھیں وہ بھی لے گیا. آج میں بتاتا ہوں اس کی آسمانی باتیں تو کوئی قبول نہیں کرتا، بلکہ عیسائیت مجھے شیطان کہتی ہے. تو یہ کام سارے زندگی میں کرنے پڑتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ.